अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। बड़े अहम फैसले का इंतजार किया जा रहा था। इमरान खान के हवाले से बड़ा अहम फैसला जो कि अब सुना दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने के हवाले से जो फैसला था वो सुना दिया है। और इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल करते हुए उन्हें 13 मार्च को सेशन कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया है, जहां उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है, जैसा कि असद उमर ने भी कहा था, कि इमरान खान की जान को ख़तरात हैं और उन्हें अदालतों में बुलाकर कत्ल कराने की साजिश भी की जा रही है। ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए जा रहे हैं, इसलिए इमरान खान अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं। तो यही सवाल हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे कि एक तरफ तो अदालती हुक्म है, दूसरी जानिब इमरान खान की जान को ख़तरात हैं। तो इमरान खान को 13 मार्च को जो अदालत में तलब किया गया है, क्या इमरान खान की पेशी मुमकिन हो पाएगी या नहीं? दूसरा अहम सवाल जो कि हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे वो ये है कि कराची में बेइंतहा मसाइल हैं। बल्दियाती इंतखाबात भी हो गए, लेकिन उसके बाद अभी तक शहरी हुकूमत के क़याम में ताख़ीर का सामना है। बात की जाए अगर जमात इस्लामी की तो और पीपल्स पार्टी की, तो दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। मेयर का इंतखाब अभी तक नहीं हो पाया है और दोनों जानिब से यही कहा जा रहा है कि मेयर के इंतखाब में तारीख एक दूसरे की वजह से हो रही है। ये इल्ज़ामात का जो बाजार है वो भी गर्म है। तो इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार आखिर कौन है? सिंध हुकूमत है या फिर इलेक्शन कमीशन है? ये दूसरा सवाल है जो कि हम अपने मेहमानों से करेंगे। और तीसरा अहम और सबसे बड़ा अवामी मसला है वो है महंगाई का। आम दिनों में हम देख रहे हैं कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, बेइंतहा महंगाई है, आवाम का गुजारा तकरीबन नामुमकिन हो गया है। और सोने पर सुहागा ये कि अब रमज़ान की आमद है। रमज़ान में महंगाई की सूरत हाल क्या रहेगी? क्या सूरत हाल को कंट्रोल करने में कुछ हुकूमती जो इक़दामात हैं वो कारगर साबित होंगे या नहीं होंगे? ये हमारा तीसरा सवाल है जो कि हम अपने मेहमानों से करेंगे। तो अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद मलिक, इसके अलावा डॉक्टर कमर चीमा और अनीका निसार हमारे साथ आज पैनलिस्ट में शामिल हैं। सज्जाद साहब, सबसे पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी। एक जानिब अदालती हुक्म, दूसरी जानिब इमरान खान की जान को खतरात। आपको क्या लगता है पेशी मुमकिन होगी 13 मार्च को? देखिए, ये फैसला तो आप कर लें खुद ही कि इमरान को जिस अदालत में पेश होना होता है, वह बड़े मजमे के साथ, हजूम के साथ जाता है और पेश हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी, बल्कि वहाँ तो हुम्मेदार लगती है, कितने लोग लेके आता है, ट्वीट पे ट्वीट जाती है। अगर आपकी जान को खतरा है तो आप लोगों को इकट्ठा तो नहीं करेंगे ना जी। ये सूरत हाल तो ये बनती है। लेकिन वो इस अदालत में नहीं जाता। असल इस अदालत में जाने की वजह क्या है? वजह ये कि चार्जशीट होना है। और देखिए, बाकी इमरान के मुकदमे जो हैं वो मजाक हैं। वो छोटे मोटे मुकदमे ये बनते रहते हैं सियासतदानों पर, हर जगह बनते हैं, हर बार बनते हैं, कही जाते हैं, गलत नहीं होते। आप 25 मार्च का वो जो वाकया गिना जाता है कि उन्होंने हंगामा किया, ये किया, मुकदमा होना चाहिए, ठीक है, बन जाएगा, वो रूटीन का है। लेकिन ये 3 मुकदमात, जो तोशाखाना का मुकदमा है, फॉरेन फंडिंग का या ममनूआ फंडिंग का मुकदमा है, तीसरा ये कि कैरन का मुकदमा है, बेटी का, ये वो मुकदमा थे जिसका जवाब इमरान खान को देना है। इसमें ना उनकी पॉपुलैरिटी काउंट करती है, ना कोई और चीज़ काउंट करती है। यानी हम इंसाफ को इसलिए ख़त्म नहीं कर सकते या मुअख्खर नहीं कर सकते कि एक शख्स पॉपुलर बहुत है, इसलिए उस पर इंसाफ जो है, उसका तराजू जो है वो लागू नहीं होता। ये तो खुद इमरान कहता है कि रियासत मदीना में मुअस्सर लोग जो थे और वो आम आदमी एक बराबर था कानून की नज़र में। तो ये तो नहीं होना है कि इस मुकदमे में अगर वो चार्जशीट हो गया और चार्जशीट होने पर मुकदमा चला तो उसके लिए दफा जो बचाव है वो मुश्किल होगा। पब्लिक जलसों में दफा करना और होता है और उस पर बयान करना और होता है। अदालतों में दफा करना ज़रा मुश्किल हुआ करता है। आज भी एक अजीब सूरत हाल पैदा तो हुई है कि कोर्ट के आर्डर को तो कैंसिल नहीं किया हाई कोर्ट ने, तो उनको लगा कि भाई अगर वो आप नहीं आते तो आपको बुलाना तो पड़ेगा ना, बुलाने का तरीका क्या है? हाँ, मुअख्खर कर दिया। यानी ये एक ताखीरी जो फायदा पहुंच रहा है इमरान को, इस पर भी बहुत से लोगों को इतराज है। मुझे ना किसी सूरत हाल पे इतराज है, ना मैं कहना चाहता हूँ अगर इस मुल्क में फिर जमहूरियत आना है और इमरान इस बारे में संजीदा है तो बात ही माले छोड़ दीजिए। अगर वो शहबाज शरीफ से बात नहीं करता, अगर आर्मी चीफ उनसे बात नहीं करते, अगर मसले को कुछ सेट नहीं करते, लेकिन एक बात तो है कि एक लीडर के तौर पर आप उनको
कम से कम इन मामला से क्लियर कराना पड़ेगा अपने आप को। बाकी मुकदमे छोड़ दीजिए, बाकी मुकदमे जो होते हैं वो तो हुआ करते हैं। आपने हंगामा कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, तोड़फोड़ कर दी। ठीक है जावेद मलिक साहब, आपका इस सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, मैं तलाश कर रहा था कि कोई अच्छा वर्ड यूज़ कर सकूं, लेकिन एक सर्कस नज़र आता है मुझे। आई डोंट रियली हैव एनी अदर वर्ड्स। यानी देखिए, हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मीडिया की आज़ादी के हम सब अलंबरदार हैं, लेकिन मीडिया भी किसी हद तक मैं समझता हूं कि इतने ज़्यादा चैनल्स हैं कि उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए उनको, और एक चीज़ को लेके हम उसको घुमाते रहते हैं पूरा दिन रिपीट के ऊपर। कभी एक ब्रेकिंग न्यूज़, कभी तजिया निगार आ जाते हैं। यानी एक लीडर यकीनन वो बहुत पॉपुलर है, इस पे कोई डिनाई नहीं है। मैं एग्री करूंगा अमीर साहब से और सबसे कि खान साहब की बड़ी पॉपुलैरिटी है, लोग उनको फॉलो भी करते हैं। लेकिन एक केस है, उसमें आपकी तलबी हो रही है। यहाँ पे तमाम जो सियासी कायदीन हैं वो कोर्ट के सामने पेश होते हैं। अगर आप ये खुसूसन इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि इंसाफ के सामने सब बराबर हैं, यानी आपकी पार्टी की बुनियाद ही इंसाफ पे है, तो फिर आप इस चीज़ को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? कि आप कोर्ट में पेश होने के लिए भी आपको एक जुलूस चाहिए, इतने लोग जो आपके साथ जाते हैं वहाँ पे। मैं समझता हूँ कि इसको मैनेज किया जा सकता है अगर वो चाहें, यकीनन वो चाहें कि वो कोर्ट के सामने सिरनगू होना चाहते हैं, अपने आप को सर तस्लीम खम करना चाहते हैं, तो वो तो कोर्ट यानी कानून के सामने पेश हो सकते हैं। लेकिन जिस तरफ इशारा कर रहे थे मीर साहब कि ये सीरियस नहीं लगते, क्योंकि उनको तशवीश है इस बात से कि कुछ ऐसे केसेस उनके सामने हैं, यकीनन कुछ फ्लिमजी केसेस भी हैं, और हम हमेशा सियासतदानों के ऊपर जब केसेस बनाए जाते हैं सिर्फ उन पे प्रेशर डालने के लिए उनकी मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी उठाए गए हैं, जिस तरह के तोशा खाना रेफरेंस है, या अगर कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जो ममनुआ फंडिंग के हवाले से कुछ सवालात हैं जो कि कोर्ट के सामने हैं। उसके अलावा जो उनकी एलिजिड बेटी के बारे में जो सवाल हैं वो भी पब्लिक डोमेन में है, तो इनको एड्रेस कर दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि इसको प्रोलॉन्ग करें। यानी अगर आप टाइम खरीदते रहेंगे, बाइंग द टाइम जस्ट टू कीप डिलेइंग, तो फिर आपको यही लगेगा ना कि यही ज़्यादा मीडिया की जीनत बनता रहेगा। यानी मैं अगर खान साहब को ये मशवरा दे सकूं कि इन केसेस को जितनी जल्दी वो निपटा सकते हैं, अगर वो बिल्कुल जिस तरह उनकी हम सुनते हैं बातें जब वो तकरीर करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या वो खिताब करते हैं, तो वो कहते हैं कि इन केसेस में कोई हकीकत नहीं है। अगर इन केसेस में कोई हकीकत नहीं है और उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि वो इन केसेस को फाइट कर सकते हैं, तो ये तो उनके इंटरेस्ट में है कि वो कोर्ट के सामने पेश हों, और पेश होने के बाद वहाँ पे अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दिलवा लें, और उसके बाद तो ये सारा जो है अगर उसको हम कुछ और नाम देना चाहेंगे, नहीं, ये सारा जो एक मीडिया सर्कस है ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लगता यूँ है कि खान साहब खुद जो है वो इस को तवालत बख्शना चाहते हैं। मे बी इन द बैकड्रॉप कुछ डील्स होना चाह रही हैं, कुछ हमारे पास रिपोर्ट्स ऐसी भी आती हैं कि कुछ बैक चैनल्स पे बात चल रही है। प्रेसिडेंट अलवी भी आगे पीछे काफ़ी मुलाकातें कर रहे हैं। जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि मीर साहब या अनीका इसके बारे में बात करें कि क्या आप इससे चिलमन कुछ बातें हो रही हैं जिनके लिए ये टाइम को ज्यादा प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। इसका जवाब हम डॉक्टर इसका जवाब हम डॉक्टर कमर चीमा साहब से भी लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, गुज़श्ता पेशियों को अगर हम सामने रखते हैं तो 13 मार्च की पेशी मुमकिन नजर आती है? देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान इंतहाई लकी इंसान है। लकी सेंस में है कि जब एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि उनके ऊपर केस लगे तो केस नहीं लगते थे, तो हमें लगा इमरान खान साहब तो हर चीज़ में क्लियर है, क्योंकि उस वक्त उनको एक नीट एंड क्लीन वज़ीर आज़म चाहिए था। अब जब इमरान खान ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट हैं, तो ये केसेस तो जेन्युइन है। इन केसेस के जेन्युइन ना होने में कोई वो जो दो राय नहीं है। लेकिन इमरान खान ने जो बयानिया बना दिया है अवाम के सामने, वो ये बना दिया है कि जनाब देखें, मैं ये तो मुझे सिर्फ सजाएं देना चाहते हैं, ये मुझे चुप कराना चाहते हैं। और क्योंकि पिछले 10 महीने से जो बयानिया वो बना रहे हैं, उस बयानिए में कामयाब हो गए। कल आपने गैलप का एक सर्वे भी देखा, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। खैर, उस सर्वे के ऊपर अलग बात हो सकती है। जो क्वेश्चन बनता है वो पहले इनको साफ रखा गया और बताया गया ये बहुत अच्छे हैं, और बाकियों को सबको गंदा किया गया। अब जब इनके ऊपर जेन्युइन केसेस बनते हैं तो वो इतने बड़े हो गए हैं, वो कहते हैं कोर्ट्स क्या हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा मुझे वीडियो पे लें, वो हाई कोर्ट जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं गाड़ी में बैठा हूं, यहाँ पे आके मुझसे पूछ लो। तो उनको पता है कि बेसिकली अगर मैं खड़ा हो जाऊं किसी अदारे के सामने, तो उस अदारे की जो रेपुटेशन है वो एट स्टेक हो जाती है।
ان کو پتہ ہے اس چیز کا, انہوں نے پہلے جوڈیشری, ہائر جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور میڈیا کو کنٹروورشل کر کے دیکھ لی ہے. سو وہ اپنی سٹرنگتھ پہ کھیلتے ہیں, حالانکہ سارا ٹائم بتائیں گے مدینہ میں یہ ہوتا تھا, ہر جگہ ہوتا تھا, قانون کے تابع ہوں گے, خود نہیں ہوں گے. کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ وہ اس سے اوائڈ کر سکتے ہیں, اور وہ جو بات کریں گے لوگ اس بات کو مانیں گے. سو میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے عمران خان کو لاڈلا بنایا. اور یہ ویسے بھی میں ایک بات بتاؤں جی, یہ پاکستان کی یہ ایلیٹ کے چونچلے ہیں, یہ سارے ہی ایسے ہیں. یہ ایک ہاں ابھی ان کی باری ہے, پھر کسی اور کی باری ہوگی. یہ چیزیں ہمیں جب جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں پہ چیزیں مینج ہوتی ہیں. یہ جو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے ثاقب نثار صاحب سے رابطہ کیا کہ میرے اوپر کیسز ہیں, میری مدد کریں, ہمیں پتہ ہی یہاں پہ ہر چیز مینج ہوتی ہے, پہلے ہی لوگ مینج کر کے جاتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں انتہائی یہ عجیب قسم کا نظام ہے کہ طاقتور کے لیے چیزیں مینج ہوتی ہیں, غریب دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے. لیکن جانا چاہیے, اور ان کو الٹیمیٹلی وہ ان کو اسی چکی سے گزارا جانا چاہیے جس سے ایک عام آدمی گزرتا ہے, تاکہ قانون سب کے لیے برابر ہے. یعنی قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. انیکا, آپ کی بھی کرنٹ افیئرز پر خاصی گہری نظر ہے, آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اب اگلی پیشی کے اوپر پیش ہو ہی جانا چاہیے, اور اس لیے پیش ہو جانا چاہیے بیکاز وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو ایک بڑی مختلف سیاسی جماعت کے طور پر ایک مختلف اور دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لے کر آتے رہے. تو اب اس کو پروو کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ جب ایک غریب آدمی کو بلایا جاتا ہے تو وہ کیا اس طریقے سے پیشیوں پہ یہ بات کر سکتا ہے کہ یا تو مجھے سیکیورٹی خدشہ ہو یا پھر میری ہیلتھ کا ایشو ہو. یہ والے سارے بہانے جو ہیں ہماری تمام ایلیٹ کے لیے ہیں. ہم لوگ نہیں, عام آدمی اس طرح سوچ بھی سکتا کہ عدلیہ کی کو اس طریقے سے انتظار کروایا جائے, عدلیہ کو 9 بجے تک رات کے رکوایا جائے اپنے کسی کام کے لیے. تو اسی لیے اگر واقعی میں اور اصلیت میں دو نہیں ایک پاکستان کرنے ہیں, پھر تو سارے کے سارے لیڈران کو ایز از جس طریقے سے عوام کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے کرنا پڑے گا. پلس ابھی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل لاہور میں ایک بہت بڑی ریلی ہونے والی ہے, اور سننے میں آیا ہے کہ عمران خان صاحب بھی موجود ہوں گے. اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کو جہاں سیکیورٹی ہیزرڈ عدالت کے اندر ہے, وہاں سیکیورٹی ہیزرڈ پبلک میں بھی ہوگا. لیکن عمران خان صاحب دبنگ بھی ہیں اور وہ پبلک کے سامنے بھی آتے ہیں, اور ایز سچ سیفٹی اور سیکیورٹی اور کوئی پریکاشنز بھی لیتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. تو اگر وہاں ہو سکتا ہے تو پھر تو عدالت میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں, دوسری سائڈ پر عدالت کے حوالے سے جو سیکیورٹی کے وعدے کیے گئے وہ بھی پورے ہو جائیں تو کبھی کسی کو کسی دوسرے شخص کو یعنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف یہ صاحب نے کہی کہ دیکھیں جی ہم نے سیفٹی سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی, وہ جو فول پروف سیکیورٹی کا وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں پورا کیا, وہ سارے ایٹ لیسٹ باتیں ختم ہو جائیں گی. لیکن ایسا ہوتا ہوا انفارچونیٹلی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, اور اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ وعدے کو ایک سنگولر نصاب, سنگولر نظام, سنگولر عدل کا اور انصاف کا تقاضے اور سنگولر سسٹم, سارے کے سارے وعدے ہر کوئی کرتا رہا ہے ماضی میں. اور ایسا لگتا ہے کہ اگر خان صاحب نے بھی اسی طریقے سے عدلیہ کو فالٹ کیا, لگ رہا ہے کہ وہ بھی انہی لوگوں میں شریک ہو جائیں گے وہ جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو وہی والی سچویشن ہو جائے گی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی. تو اسی لیے ان کو بڑے دھیان سے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں جو بھی قدم اٹھائیں ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے کسی بھی فارم میں, کیونکہ اگر خان صاحب اور عمران خان تو اپنے ہر خطاب میں یہ بات دہراتے ہیں کہ انصاف کا نظام, عدل کا نظام جو ہے وہ غریب اور امیر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کراچی کی, جو کہ مسائل کا انبار یہاں پر لگے ہوئے ہیں. شہری حکومت ابھی تک نہیں بن پائی ہے, میئر کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے, صرف الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے. تو ان حالات کا ذمہ دار کون ہے, یہ سوال اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک. کراچی کو کہا جاتا ہے منی پاکستان, اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کراچی چلتا ہے تو معیشت کا پہیہ چلتا ہے, لیکن کراچی کے پہیے کو چلانے والی جو شہری حکومت ہے اس کا قیام ابھی تک عمل میں نہیں آ سکا ہے. بلدیاتی انتخابات ہوئے بھی عرصہ بیت گیا لیکن ابھی تک میئر کا انتخاب بھی نہیں ہو پایا ہے.
ایک جانب سندھ حکومت ہے, دوسری جانب جماعت اسلامی ہے, ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے, لیکن اس کا اصل ذمہ دار کون ہے فی الحال اس کا جو پتہ ہے وہ کچھ نہیں چل سکا ہے. دوسری جانب ہم نے کل یہ بھی دیکھا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا. مصطفیٰ کمال نے بھی سندھ حکومت سے شکوے شکایات کیے, کچھ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا, لیکن جو کراچی کے مسائل ہیں وہ جو کہ تو ہیں, کیونکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی الزام تراشیوں کا سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے. تو آخر اس صورتحال کا ذمہ دار آخر کون ہے اور کیا یہ مسائل حل ہو پائیں گے, یہ سوال ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. قمر چیمہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کراچی کے مسائل کبھی حل ہوں گے, اور اس صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس کا آخر ذمہ دار کون ہے, سندھ حکومت یا پھر الیکشن کمیشن؟ اور جو امپورٹنٹ سوال اس میں یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ لوکل باڈیز کو اہمیت ہی نہیں دیتی. وہ یہ کیوں سمجھتی ہیں کہ کراچی, لاہور, پشاور اور کوئٹہ میں ہی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ہمارے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ جتنی آبادی بڑھ چکی ہے پاکستان کی, یہ مسائل جتنے گورننس ماڈل نہیں ہوگا, آپ نے فسکل اور ایڈمنسٹریٹو جو پاورز ہیں وہ نیچے تک گلی محلے تک نہ دیں اور لوگوں کو امپاور نہ کیا, لوگوں کی زندگیاں تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ آج بھی ہمارے دماغ میں یہ چیز موجود ہے, اور پیپلز پارٹی بڑی باتیں کرتی ہے ڈیموکریسی کی اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی ہے, لیکن جب پاور شیئرنگ آتی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ یا کسی اور جماعت اسلامی یا کسی اور کے ساتھ سندھ کے اندر, تو وہ پھر بڑے جیلسلی اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرتی ہیں, بھلے اس میں عوام کا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے. پیپلز پارٹی امریکہ, لندن, اسلام آباد میں بڑی اچھی باتیں کرے گی, لیکن سندھ کے اندر آ کے جب پاور شیئرنگ کرنی پڑتی ہے تو معاملات کو رکاوٹ ڈالیں گے. مینڈیٹ ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے ظاہری بات ہے, وہ بڑا ان کے لیے وہ کسی کا نہیں کرتے. سو یہاں پہ آ کے یہ جو لوکل باڈی ہے, یہ تو اب یہ جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, یہ ان کو بیٹھ کے ونس فار آل ایک مضبوط جو لوکل باڈی الیکشنز لاز بنانے چاہیے تھے تاکہ لوگوں کو سروس ڈیلیوری ہو. ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب یہ زیادہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے, کیونکہ ان کی صوبے میں حکومت ہے, وہ اور 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں, اور ابھی بھی اگر لوگ ان سے اس چیز میں خوش نہیں ہیں, انہوں نے جماعت اسلامی کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ تو ان کو یہ دیں طاقت. ان کے ساتھ یہ مذاق, یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے, یہ انسلٹ ہے عوامی مینڈیٹ کی. اور پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری لیڈران جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے. ویسے تو ہر جنرل الیکشن کے بعد 6 مہینے بعد لوکل باڈی الیکشن ہونے چاہیے, ہم وہ بھی نہیں کراتے. سو میرا خیال ہے کہ یہ بیسیکلی وہ ہمارے سیاستدانوں کے اندر جو کنسنٹریشن آف پاور کا وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک جو خمیازہ جو ان کے دماغ میں چیز بھری ہوئی ہے نا, یہ اسٹیبلش فوج کو کہتے تھے, جنرالوں کو کہتے تھے کہ ہمیں طاقت دو, جب خود طاقت آتی ہے تو نیچے طاقت نہیں دیتے. اسی طرح مرکز میں تو آپ نے جو نیشنل فائنانس کمیشن کرتے ہو, صوبوں میں پروونشل فائنانس کمیشن نہیں کرتے تاکہ نچلی عوام تک جو ہے وہ پیسہ جائے, اور یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں نئی لیڈرشپ نہ کھڑی ہو جائے. مضبوط لوکل باڈی نظام سے اس لیے بھی ڈرا جاتا ہے تاکہ اگر ایم این اے, ایم پی اے کے پاس پاور ہے, اگر نیچے پاور چلی گئی تو ایم پی اے, ایم این اے کیا کرے گا, اگر ساری پیسہ جو ہے وہ کونسلر نے اور باقی لوگوں نے جو بھی نظام ہوتا ہے ان لوگوں نے لگانا ہے. سو میرا خیال ہے کہ ابھی ان کے دل نہیں بھرے, ابھی ان کے دماغ جو ہے نا آپ بھی ویسے ہی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ طاقت ہو, ہمارے پاس ہی پیسے ہوں, اور عوام جو ہے اس کو وہ چیزیں وہ نہیں, وہ بیسیکلی یہ ڈس رسپیکٹ ہے عوامی سینٹیمنٹس کی جو سب کرتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ عمران خان ہو, یہ سب ایک ہی مزاج کے لوگ ہیں, کیونکہ یہ ایلیٹ ہیں. یہ پاکستان کی وہ ایلیٹ ہے جن کو ہم نے بڑی مشکل سے پالا ہوا ہے, ان کی عادتیں مشکل سے جائیں گی. اور کانفیڈنس بھی بہت ہے, صاف کہا جاتا ہے کہ جو میئر کراچی آئے گا وہ جیالہ ہی ہوگا. انیکا, آپ کیا کہیں گی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہ چاہتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں اور پاور جو کہ ایکچولی گراس روٹ کے اندر جانی چاہیے وہ کسی طریقے سے پاور عام آدمی تک پہنچے, کیونکہ یہ نالیاں نہیں ہوں گی, سڑکیں نہیں ہوں گی, یہ گٹر نہیں بن سکیں گے, تو ایم این اے, ایم پی اے کا کام کیا رہ جائے گا, کیونکہ لیجسلیشن تو ہم نے کرنی نہیں ہے. ہم آلریڈی ایک اوورلی لیجسلیٹڈ کنٹری ہیں جس کے اندر پھر بھی قانون کے اندر ابہام رہتے ہیں, پھر بھی ہمیں آئین کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ پہ جانا پڑتا ہے, حالانکہ سب کچھ صاف صاف سیدھا سیدھا لکھا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی بڑا مبہم سا ساری صورتحال کو کر کے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں عدالتوں کے اندر, اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا عدلیہ کا نظام بھی نہیں چل رہا ہے, اس لیے کیونکہ آپ سیاسی
باقی سارے مسئلے جو کہ آپ کو پارلیمنٹ میں حل کر رہے ہونے چاہیے وہ آپ عدلیہ کے پاس لے جاتے ہیں. جو عدلیہ کا کام ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے فوکس ہٹا کے آپ کے سیاسی مسئلے حل کرنے میں لگ جاتی ہے. یا تو آگے کا ہوا ہی بگڑا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. اب بلدیاتی نظام کو پی ایم ایل این اسلام آباد کے اندر نہیں چلنے دینا چاہتی, یا کولیشن گورنمنٹ. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی کے اندر مسئلے کر رہی ہے. آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو پی ٹی آئی نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بھی کس طریقے سے لٹکائے رکھا, اور ان کے اپنی جماعت کے لوگ کس طریقے سے وزارت صاحب کے اگینسٹ اس حوالے سے بولتے رہے. تو بلدیاتی نظام کو تو آپ بھول جائیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جمہوری ملک کے اندر ایک آمر آ کر ہم لوگوں کو گراس روٹ لیول تک وہ اتھارٹی جو اور وہ پاور جو کہ ایک عام آدمی کے پاس ہونی چاہیے وہ لا کے دے دیتا ہے جنرل پرویز مشرف. اور اس کے بعد جتنی ہماری وہ جماعتیں آتی ہیں جو کہ جمہوریت کی علم بردار بھی ہیں, جو کہ جمہوریت کا نعرہ لے کر بھی آتی ہیں, اور جو کہ جمہوری نظام کے اندر الیکٹ ہو کر کرسی اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھتی ہیں, براجمان ہوتی ہیں, وہ ساری کی ساری جماعتیں اسی سسٹم کو جو کہ اصل جمہوریت لے کر آتا ہے اس کو کڈے لائن لگا دیتی ہیں. جمہوریت تو اصل میں فار دا پیپل بائی دا پیپل آف دا پیپل ہے, فار دا اشرافیہ آف دا اشرافیہ اینڈ بائی دا اشرافیہ تو ہے نہیں. اور اگر اشرافیہ تک ہی رکھنی ہے تو پھر آپ اس کا نام جمہوریت سے تبدیل کر کے کچھ اور رکھ دیجئے, اشرافیت رکھ دیجئے, یا ایلیٹزم رکھ دیجئے, یا وی آئی پی آئیت رکھ لیجئے, کچھ رکھ لیجئے, لیکن اس کو جمہوریت کہہ کر جمہوریت کی تذلیل نہ کریے. ہمارے یہاں بیسک پرابلم ہی یہ ہے کہ ایک عام آدمی جس کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ بیان کرے تو ایم پی اے ایم این اے صاحبان کے جو ارد گرد ریڈ ٹیپ ہوتی ہے اس کو کیسے قابو کرے. اگر ایم این اے صاحب کی طرف جانا ہے یا ایم پی اے صاحب کی طرف جانا ہے تو 100 سے چیچی پاپا والی گاڑیوں سے گزر کر جانا پڑے گا. اور ایک گراس روٹ کا جو کاؤنسلر ہوتا ہے, یونین کاؤنسل کا کے نمائندگان ہوتے ہیں, جو میئر ہوتا ہے, اس تک جانا آسان ہے, وہ آسانی کسی طریقے سے عوام تک پہنچ نہ جائے, سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے. اور کراچی کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ ہر طرح کے جو مسائل ہیں وہ یوں کے جوں ہی پڑے ہوئے ہیں, لیکن اس جانب کسی کی توجہ نہیں ہے. آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جاوید ملک صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی, کسی حد تک میں ایگری کروں گا دونوں پینلسٹ کے ساتھ کہ یہ جو ایشو ہے ہمیشہ ہمارے ملک میں رہا ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا شہر جس کو ہماری اکنامک نرو سینٹر ہونا چاہیے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ یہ ایک ٹگ آف وار کا شکار رہا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک یہ تعین نہیں کیا جا سکا کہ دیکھیے عوام جب الیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو تو وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ وہ لیجسلیشن کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں قومی اسمبلی کی, لیکن یہ جو ملکی جو سطحی امور ہیں جو کہ بلدیاتی انتخابات کے ذریعے آپ بلدیاتی نمائندگان جو الیکٹ کیے جاتے ہیں جس کا اشارہ قمر صاحب کر رہے تھے, اصل میں شہر کی تعمیر و ترقی یہ کام بلدیاتی قائدین کا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک پرابلم رہا ہے کہ جو حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہے جو کہ ایک وفاقی حکومت ہے, اس کے بعد ایک صوبائی حکومت ہے, اس کے بعد ایک بلدیاتی حکومت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, یا اس پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. ایک پارٹی کہہ رہی ہوتی ہے میرا میئر ہوگا, دوسری کہہ رہی ہوتی ہے میرا میئر ہوگا. اور اس ڈائیکاٹمی نہیں بلکہ ٹرائیکاٹمی یعنی 3 سطحیں ہیں حکومتوں کی. ہم یہ تعین نہیں کر پائے کہ کون ان مسائل کا حل کرے گا. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی حکومت میں ہے تو وہ حل کرے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کراچی شہر کے اکثریت جو ایم این ایز تھے پچھلے انتخابات میں وہ پی ٹی آئی سے منتخب ہو کے آئے. حکومت پی ٹی آئی کی وفاق میں تھی. صوبے کی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں فنڈز جاری نہیں کیے جاتے, ہم معاملات کا حل نہیں کر سکتے, کچھ مسائل کا حل نہیں تلاش کر سکتے. تو یہ جو ایک دوسرے کے اندر مختلف جو حکومتیں ہیں وفاقی, صوبائی اور بلدیاتی, ان کے درمیان جو رسا کشی کا عمل چل رہا ہے, اس کے نتیجے میں میری نظر میں عوام پستے چلے جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو یقینی بنایا جائے, اور اس کے حوالے سے جب کبھی بھی یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو ایک زمانے میں مشرف صاحب کے وقت میں اس کے اوپر فوکس کیا گیا, ہر حکومت یہ وعدے تو کرتی ہے کہ ہم اقتدار کو نچلی سطح پر منتقل کر دیں گے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی الیکٹ ہو کے وفاق میں آتا ہے تو اس کو پھر پنجاب میں کوئی عثمان بزدار کی شکل کا نمائندہ چاہیے ہوتا ہے جس کو وہ کنٹرول کر سکے. یعنی پاور شیئر کرنا کوئی نہیں چاہتا, ہر کوئی چاہتا ہے کہ پاور کو سینٹرلائز کر دیا جائے. یہ تمام جماعتوں پر اپلائی ہوتا ہے. تو اگر ہم اس چیز کو سیکھ لیں ان جمہوری رویوں کا جس کا ذکر انیکا کر رہی,
کر رہی تھی ابھی کہ جمہوریت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انتخابات کر کے پارلیمان میں بیٹھ جائیں, اپنی گاڑی پہ جھنڈے لگا لیں اور بولے میں ایم این اے ہوں اور میں منسٹر ہوں اور میں جو ہوں صوبائی ممبر ہوں اور میں بلدیاتی ممبر ہوں. آپ کو لوگوں کی جو ہے سروس کرنی ہے, اس سروس کی جو ڈیلیوری ہے وہ ان کا کام ہے, لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اقتدار کو ہوتا ہے اقتدار کو نچلی سطح تک منتقل کرنا بہت ضروری ہے. چاہیے. ٹھیک ہے سجاد میر صاحب, آپ کی کیا رائے ہے, کراچی کے ان حالات کا ذمہ دار کون ہے اور کیا کبھی یہ مسائل حل ہو پائیں گے؟ دیکھیے کچھ تو اصولی باتیں ہمارے تینوں پینلسٹ نے کی ہیں اور بالکل درست بات ہے کہ ہماری جب بھی سیاسی حکومت آتی ہے وہ بلدیاتی نظام کو لپیٹ دیتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ وہ ان کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں انہی کے ذریعے یعنی جو سیاسی لوگ ہیں اقتدار جو ہے نا اس کا استعمال کیا جائے. جو ظاہر ہے کہ آپ عالمی سطح پر بھی اس پہ اعتراض ہو رہے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں, بلکہ کسی نے کہا تھا کہ ہم زیادہ ہمارا جو بجٹ کا بڑا حصہ ہے وہ صوبوں کو دے دیتے ہیں اور صوبے ان پیسوں کو ضائع کر دیتے ہیں. لیکن صوبوں کا کام تعلیم ہے, وہ چیختے ہیں, صحت ہے, ذرا اندازہ تو لگائیے اس پہ کتنا بجٹ رکھا ہوا انہوں نے. 1% یا 2% صوبے اس کا بجٹ رکھتے ہیں اور چیختے ہیں کہ ہمیں اختیار دو. یہ بات درست ہے کہ جب آتی ہیں مارشل لا کی حکومتیں تو بلدیاتی نظام کو لے کر آتی ہیں, لیکن وہ بھی بدنیتی سے لاتی ہیں. ایوب خان لایا تھا نظام بیسک ڈیموکریسی کا تو اپنے آپ کو الیکٹ کرنے کے لیے لایا تھا. ضیاء الحق نے کوئی اپنے آپ کو جواز دینے کے لیے پیدا کیا تھا, لیکن 84 کے قریب اسے خاص طور پر کراچی میں عبدالستار افغانی کو جب غوث علی شاہ نے گرفتار کیا اور نظام کو لپیٹ کیا گیا, اور اس کے بعد مشرف چلایا شہری حکومت کا نظام, کانسیپٹ پہ ٹھیک تھا لیکن اس پر بھی یہی اعتراض تھا کہ صوبوں کو بائی پاس کیا گیا. اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کراچی پورے سندھ سے ایک الگ آئیڈینٹی رکھتا ہے. بالکل یہ شہری اور دیہی کا جو فرق بیان کیا جاتا ہے, یعنی کہ اگر شریفانہ لفظوں میں بیان کریں اور اس طرح نہ کریں کہ سندھی اور مہاجری یا دوسرے لفظوں میں استعمال نہ کریں, کراچی آئٹ اور نان کراچی آئٹس کہہ لیجیے آپ, یا شہری اور دیہی سندھ کہہ لیجیے, یہ ڈویژن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنا زیادہ انٹرسٹ ہو گیا ہے. میں تو ساری عمر میں نے کراچی میں گزاری ہے. آپ سیکریٹریٹ میں چلے جائیں آپ کو اردو بولنے والا کم سے کم ملتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ان کے دل میں بیٹھ کر وہ زبان نہ بولیں جو وہ سمجھتے ہیں. یہ صورتحال پیدا. اب مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن میں اس میں ہوا ہے جماعت اسلامی نے ری ایمرج کیا ہے. جماعت اسلامی کوئی آسمان سے نہیں ٹپکی. 84 سے پہلے جماعت اسلامی وہاں کی جماعت تھی. 70 میں اس نے جیتا جے یو پی کے ساتھ. 77 میں تو خیر پی این اے نے سویپ کیا تھا, پیپلز پارٹی کی پیراپھری پہ 2 نشستیں تھیں. اور 84-5 میں جب نان پارٹی الیکشن ہوئے اور پیپلز پارٹی کی شامل نہ ہوئی تو باقی جو صورتحال تو ایم کیو ایم ابھرتی ہوئی دکھائی دی. وہ ایم کیو ایم کو جس طرح بنایا گیا, میں کہتا ہوں بنایا گیا, میں نے بنتے دیکھا ہے, میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں, وہ گل پڑ گیا آپ پہ. اب آپ اس کو فیز آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ سے فیز آؤٹ نہیں ہو رہا. ایسی صورت میں لوگوں نے احساس ہوا ہے جماعت اسلامی ری ایمرج کی ہے. اب آپ کرتے کیا ہیں کہ جب ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے 2 نشستیں اس کی کم کر دیتے ہیں, اپنی 2 بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میئر ہمارا ہوگا 2 نشستوں پر. بھئی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر میجورٹی لے لیں گی, آپ کو کرنا پڑے گا, آپ باقی الیکشن بھی نہیں کروانے کے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ یقینی طور پر کراچی کے ریفرنس سے تشویشناک ہے. اگر سندھ کو ایک صوبے کے طور پر چلنا ہے اور کراچی کے مسائل کو حل ہونا ہے تو اس مسئلے کا کوئی ایسا حل تلاش کرنا پڑے گا جو منصفانہ ہو. سب کو مل بیٹھنا ہوگا تاکہ کراچی کے مسائل کو حل کیا جا سکے اور عوام جو بے انتہا پریشان ہیں ان کے مسائل کی جانب بھی توجہ دی جائے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے سب سے بڑے عوامی مسئلے کی, اور وہ ہے مہنگائی. اور رمضان میں یہ مہنگائی کا مسئلہ کتنا زیادہ سنگین ہو سکتا ہے, یہ سوال اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے مہنگائی کے جن کی, جو کہ بوتل سے باہر آ کر ادھم مچا چکا ہے اور بری طرح سے جو کراچی کے اور پاکستان کے اور تقریباً دیکھا جائے تو ہر طبقے کے لوگ ہیں اب مہنگائی سے پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اور رمضان کی آمد ہے, رمضان میں مہنگائی کی یہ صورتحال کس نہج پر پہنچ سکتی ہے, یہ سوال اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. جاوید ملک صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے مہنگائی جو ہے ڈیفینیٹلی, میں جب کبھی بھی رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو یہ مختلف پروگرامز پہ بھی اور مختلف موضوعات پہ نجی محفلوں میں بھی بات ہوتی ہے کہ مہنگائی اور غریب لوگ کس طرح سے اس کا مقابلہ کریں گے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسا سال ہوا ہو جب ہم نے یہ بات کی ہو کہ اس دفعہ حکومت نے یا ہمارے ملک کے اندر جو مہنگائی ہے وہ کم ہوئی ہے.
چاہے ایک حکومت ہوئی ہو, دوسری حکومت ہوئی ہو, ہمیشہ مہنگائی رمضان کے جو موسم جب مہینہ آتا ہے, بابرکت مہینہ, تو بجائے اس کے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں, لوگوں کے لیے مشکلیں کر دی جاتی ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے, ہمارے ملک میں ایک جو جذبہ فلانتھروپی ہے, جو لوگ جو ہیں کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ لوگوں میں راشن کی تقسیم کا کام کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ عام سفید پوش لوگوں کے لیے ایک مسیحا کا کردار ادا کر رہے ہیں. ایسے ادارے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا گزر بسر کر پاتے ہیں. یہ جو بحث مہنگائی کی ہے, یہ جو جن جس کو آپ کہہ رہی ہیں جو بوتل سے نکل آیا ہے, یہ تو نکلتے ہوئے ہر سال نکلتا ہے, اور ہر دفعہ وعدے کیے جاتے ہیں کہ اب اس کا تدارک ہوگا. لیکن اگر آپ حقیقت کے اوپر موازنہ کریں گی تو اس کا کوئی حل ابھی تک کسی حکومت کے پاس نہیں ہے. اس وقت آپ کی ملک کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ دگرگوں ہے. ہم جانتے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہماری کس قسم کی مذاکرات ہو رہی ہیں. ہر ہفتے یہ کہا جاتا ہے کہ اب ایگریمنٹ ہو جائے گا, لیکن ایگریمنٹ اگر ہو جائے تو کچھ لوگ غالباً یہ غلط سمجھ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ ہونے کے بعد شاید مہنگائی میں کمی آئے گی. اگر آپ سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ایگریمنٹ کے بعد مہنگائی میں اضافہ ہوگا, جس کی کچھ جھلکیاں آپ نے ابھی دیکھ لی ہیں. ڈالر کس طرح سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اور روپیہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. ہم ہمیشہ اس پروگرام میں بھی اور مختلف پروگرامز میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ملک کے اندر ہم نے اکنامک بہتری لے کر آنی ہے, اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمارے ملک کے جو سیاسی اور اقتصادی اور عسکری اکابرین ہیں, ان کو ایک پیج پہ آ کر ایک ملک کے اندر اکنامک ریوائول کا روڈ میپ بنانا ہوگا. تب تو ہمیں لگے گا کہ یہ لوگ ہمارے مسائل حل کرنے میں سیریس ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں, آئیے ہم اس چیز کو طے کر لیں. آئی ہوپ کہ میر صاحب بھی اور انڈکا بھی اور چیمہ صاحب بھی ایگری کریں گے کہ جتنی باتیں کی جاتی ہیں وہ صرف پولیٹیکل سلوگنز نظر آتے ہیں. ہم کو کوئی سیریس ایفرٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے اگر یہ تمام سیاسی جماعتیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اقتصادی ماہرین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ آج یہ وعدہ کریں, عوام کی اس زبوں حالی کا حل تلاش کرنے کا وعدہ کریں, اور یہ کہیں کہ ہم اپنے تمام اختلافات بلا کر ملک کی اقتصادی صورتحال میں اپنی ڈفرینسز کو ختم کر کے ایک اکنامک روڈ میپ بنا رہے ہیں جو 5 سال تک چلے گا. پھر جا کے ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ مہنگائی کا جن جو ہے اس کو ہم قابو کر پائیں گے. ورنہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جتنی باتیں سن رہے ہیں آپ, ایک پارٹی کہہ رہی ہو, دوسری کہہ رہی ہو, سب زبانی جمع خرچ ہے اور سب کا سب جو ہے وہ پولیٹیکل سلوگنز ہے. صحیح. انیکا, آپ کو کیا لگتا ہے, مہنگائی کے جن کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اس سال ایسا لگتا ہے کہ یہ جن اکیلا نہیں ہے بلکہ پورے خاندان کے ساتھ ہم پر مسلط ہونے والا ہے. آپ کیا کہیں گی اس پر؟ ہونے والا ہے, میرے خیال میں تو ہو چکا ہے. رمضان برے طریقے جکڑ لیے ہے, اس نے ایسے برے طریقے سے جکڑ لیا ہے کہ اب تو سانس آنا بھی مشکل ہو گیا ہے. آپ ذرا غریب آدمی سے پوچھیں کہ وہ 25,000 میں کس طریقے سے اپنا گزارا کرتا ہے. ہمارے یہاں منیمم ویج اللہ کر کے 25,000 کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے باوجود 25,000 کے اندر آج کل آپ بجلی کا بل دیں گے, گیس کا بل دیں گے, یا پھر راشن لے کر آئیں گے, بچوں کی فیس دیں گے, پیٹرول کا جو ماہانہ بل بنے گا وہ دیں گے, کیا کریں گے؟ اور آٹا لیں گے, آٹا بھی بہت مہنگا ہے, آٹا کیسے لیں گے, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. آٹا, چینی, چائے کی پتی, میں آپ کو باقاعدہ وہ لوگ جو کہ لٹرلی اراؤنڈ می وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ چائے پینا ہم نے بند کر دی ہے, آٹا ہم اب وہ 3 وقت کی روٹی سے 2 وقت کی روٹی پہ آ گئے, اور نظر آ رہا ہے کہ 1 وقت کی روٹی پہ آ جائیں گے. اور رمضان تو آنے دیجیے, ہے تو رحمتوں کا مہینہ, اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے رحمتوں کا مہینہ بنایا, لیکن یہاں کے بیوپاریوں نے, یہاں کے ہولڈرز نے اسے رحمتوں کا مہینہ بنا دیا ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ جس قدر مہنگائی رمضان میں ہم لوگ کر دیتے ہیں, بنا یہ سوچے سمجھے کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں اسی پچھلے 1 سال کے اندر, کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی اپنی زندگی کیسے گزارے گا. اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ مجھے 2 بڑے مختلف رہنے کے طور طریقے نظر آتے ہیں. ایک جگہ پر شادیوں کے اندر وہ بے دریغ خرچ کیا جاتا ہے, اور اس طریقے سے خرچہ کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ غریب ملک ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ایک امیر ملک ہے, ان سے لون لے لے جا کر. اور ایک جگہ غریب مجھے نظر آتا ہے جو فاقہ کشی پہ اب مجبور ہے, جو وہ غریب جو کہ اپنے خودکشیوں پہ آ گیا ہے, اور کسی بھی طریقے سے خودکشی حلال نہیں, لیکن لوگ مجبوراً کر رہے ہیں. اور اس کا سارا ذمہ داری, اس کی تمام ذمہ داری ہمارے ان لیڈرز پہ جاتی ہے جن کی اپنی لائف سٹائل دیکھیں, اور ایک غریب آدمی کی لائف سٹائل دیکھیں تو کم سے کم مجھے دور دور تک
پاکستان میں اسلامی جمہوریہ والی بات کہیں جی نظر نہیں آتی ہے، جی اور یہی سب سے بڑی افسوس کی بات ہے۔ ٹھیک ہے سجاد میر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ مہنگائی کی جو صورتحال ہے، آٹا خریدنا مشکل ہے، پھر رمضان آنے والا ہے، فروٹ کو تو صرف خواب میں ہی دیکھا جائے گا۔ درست کہہ رہے ہیں، اور ایک دو شکلیں ہیں، ایک تو وہ مہنگائی جو کہ IMF کے ساتھ اور دوسری ہماری معاشی صورتحال کی وجہ سے ایک قدرتی طور پر ہمارے ہاں پیدا ہو چکی ہے، اور اس سے نکلنے کا راستہ نہ کسی سیاستدان کے پاس ہے، نہ فوری طور پر کسی اکانومسٹ کے پاس ہے۔ اسے لانگ ٹرم پلاننگ کہ آپ اس کے اگری کریں، اور درست ہے یہ بات کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں اور طے کریں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ بلکہ ہمارے ایک ماہر معیشت نے تو میرے ہی پروگرام میں یہ بات کی تھی، شاید حسن صدیقی نے کی تھی، کہ بھئی بات یہ ہے کہ تینوں پارٹیوں کے منشور کے اندر جو اکنامک کے مشترکہ نکات، انہوں نے گنوا بھی دیے تھے 4-5 کہ اس سب میں مشترکہ ہے، اس پر ایگری کریں اور اس کی لیجسلیشن کریں، زبانی کلامی نہیں، قانون بنائیں، یہ نہیں بس تاکہ معیشت کر دیا پھر اس سے عمل ہوگا کہ نہیں ہوا، اس کو قانون بنائیں اور پھر اس پر بائنڈنگ جو ہے نا وہ بس کر دیں کہ یہ بائنڈنگ کی جائے گی ان چیزوں پر جن پر اتفاق ہے تینوں پارٹیوں کا۔ کرتا کوئی نہیں، منشور میں لکھا ہوا ہے، عمل کوئی نہیں کرتا، اور رزلٹ یہ ہے کہ ملک کی معیشت کا ایسی تیزی کر کے رکھتی ہے۔ دوسری جو رمضان کی مہنگائی ہے جو ہر سال آتی ہے، یہ فصلی بٹیرا کہہ لیجیے کیا ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ کمائیاں کرتے ہیں، یہ بتاتی ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنا زوال پذیر ہے۔ اور برسوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں آ کر ہماری مہنگائی کیسے بڑھ جاتی ہے، وہاں کرسمس کی سیل لگتی ہے، نیو ایئر کی سیل لگتی ہے، اور ہمارا یہ ہے کہ خوشی کا دن آتا ہے تو لوگوں کو کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ آٹے کی بات کرتے ہیں، 3900 روپیہ یا 4000 روپیہ شاید اب من کے حساب سے حکومت نے سرکاری قیمت مقرر کی ہے۔ اس وقت 6000 کے قریب لوگوں کو آٹا مل رہا ہے۔ اب اگر گندم کی قیمت یہ ہوگی تو کیا خیال ہے آپ کو کتنے مہنگائی یہاں آئے گی، اور لوگ کس صورت میں زندگی گزاریں گے، کیسے زندگی گزاریں گے؟ ہمارا پورا سسٹم جو ہے، ہماری معیشت کا جو حال ہو گیا ہے، اسے تباہ ہو کے رہ گیا ہے، لیکن اسے کنٹرول کرنا، اسے قابو کرنا، اسے راستے پہ چلانا اچھی گورننس کا تقاضا تو کرتا ہے نا جی، اچھی منصوبہ بندی کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ بالکل آپ اتنے سال سے اپنی ایگریکلچر جو کہ آپ کی بیک بون تھی، اس کو ہی ایک نئے رستے پر نہیں ڈال سکے۔ آپ کی صحیح جو ییلڈ پہلے آج سے 20 سال پہلے تھی، وہی ییلڈ آپ کی آج ہے۔ آپ کا نہ بیج وہ ہے، نہ اگانے کے طریقے وہ ہیں، صحیح ذرا آپ سبسڈی، کھاد کی سبسڈی دے دی کہ چلو، سبسڈی سے گزارا تو نہیں ہوتا ہے۔ صحیح پلاننگ، اور یہ کام تحقیقی اداروں کا ہے اور حکومت کا ہے۔ جی قمر چیمہ صاحب، آپ کو رمضان کی کوئی پلاننگ نظر آ رہی ہے؟ قمر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ قمر چیمہ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ سجاد میر صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، آپ نے پلاننگ کا ذکر کیا ہے، لیکن ہماری جماعتوں کو تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی پلاننگ کی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عوام کی جو مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی پلاننگ کا کوئی ارادہ بھی ہے ان کا؟ دیکھیں، میں نے ایک بات کی تھی، دیکھیں ہم نے بہت لطیفے کیے ہیں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں بجلی مہنگی ہو گئی، اس کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم امپورٹڈ ایندھن پہ موائے، وہ اتنا مہنگا ہو گیا، اس وقت اتنا مہنگا نہیں تھا جس پر ہم نے ایگریمنٹس وغیرہ کیے ہو گئے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے۔ بادشاہ ڈیم بنانا تو بڑا مشکل کام ہے نا جی، کالا باغ آسان تھا، سیاست نظر کر دیا ہم نے۔ یہ ایک غلطی تھوڑی کی ہے ہم نے جی، اور سیاسی غلطی ہیں جناب، اور سمجھتے ہیں صوبوں کے حقوق جو ہیں ان کا تحفظ ہو رہا ہے یا عوام کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے۔ میں کراچی میں تھا، سندھ میں 2 انعام رکھتے تھے، پنو عقل نہ کھپے، کالا باغ نہ کھپے۔ پنو عقل کا مطلب تھا، پنو عقل کینٹ بن رہا تھا کہ وہ نہیں ہمارے درمیان ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ تھا کالا باغ نہیں بننا چاہیے۔ پنو عقل تو آپ نے بنا لیا بھائی، وہاں لوگ بڑے عیش کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ارد گرد فیسلٹی پیدا ہو گئی ہے، اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ اب اسمبلیوں میں آ کے کوئی طاقت بھی پکڑے، اور یہ کالا باغ آپ سے نہیں بنایا جا سکا۔ جی مشرف بھی احتیاط ڈال رہے ہیں۔ میں یہ ایک بات کی مثال دیتا ہوں، بے شمار چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں کی ہیں جی۔ ایگریکلچر میں ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھے، وہ ٹاپ کے انسٹیٹیوٹ تھے، اور اب کئی سال سے ان کا کام ہی کوئی جی سجاد صاحب، چیمہ صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا، آپ آنے والے رمضان کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ چیمہ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ رمضان آنے والا ہے اور جو عوام ہیں اس کی نظریں لگی ہوئی ہیں حکومت کی جانب کے
اگر ہر سال نہ صحیح لیکن اس سال رمضان میں انہیں ریلیف ضرور فراہم کیا جائے۔ ہمارے مہمان سجاد میر، جاوید ملک، ڈاکٹر قمر چیمہ اور انیکا نثار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔